नरेंद्र मोदी के चीथड़े कर दिए गए हैं। ये मैं अल्फाजी के हवाले से बात कर रहा हूँ कि भारत की अपनी पार्लियामेंट के अंदर जो उसका हाल हुआ है, इसकी चंद झलकियां आपके साथ शेयर करनी है। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस्लामाबाद में वो जो गोश्त पकड़ा गया था वो शायद इस्लामाबाद से बाहर भी सप्लाई होता रहा है, यानी दीगर शहरों को भी शायद भेजा गया है। पंजाब असेंबली जो है वो अखाड़ा बन गया, जिसमें गामा पहलवान वर्सेस धीमा पहलवान और इस किस्म के धाम आपने अक्सर सुने होंगे। तो लिटरली पहलवानों की लड़ाइयां शुरू हो गई पंजाब असेंबली में। दुनिया का सबसे बड़ा बॉम्ब, नॉन न्यूक्लियर बड़ा बॉम्ब जो है वो बनाया गया है, और ये किसने बनाया है, किस मुसलमान मुल्क ने बनाया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे में बड़ी अहम तरीन खबरें डेवलप हुई हैं। नरेंद्र मोदी के चीथड़े कर दिए गए हैं। ये मैं अल्फाजी के हवाले से बात कर रहा हूँ कि उसकी भारत की अपनी पार्लियामेंट के अंदर जो उसका हाल हुआ है पिछले 12 घंटे में, इसकी चंद झलकियाँ आपके साथ शेयर करनी है। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि उसका वहाँ पे क्या हाल किया गया है। तो उसके हवाले से भी आपसे खबर शेयर करेंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ क्या करने जा रही है, कुछ गेम प्लान में तब्दीली आई है पिछले 12 घंटे में, इसके बारे में भी आपके साथ जो है वो खबर शेयर करेंगे। और कल एक फुटेज सामने आई, पंजाब असेंबली जो है वो अखाड़ा बन गया, दंगल। लिटरली पंजाब का जो दंगल बड़ा मशहूर है, जिसमें गामा पहलवान वर्सेस धीमा पहलवान और इस किस्म के धाम आपने अक्सर सुने होंगे। तो लिटरली पहलवानों की लड़ाइयाँ शुरू हो गई पंजाब असेंबली में, उसके बारे में भी कुछ बात करेंगे। लेकिन आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये जो भारत वाली चीज़ें हैं ये मैं वीडियो के आखिर में जाके बात करूंगा, और साथ ही साथ आपके साथ एक और ख़बर भी शेयर करनी है कि शायद दुनिया का सबसे बड़ा बॉम्ब, नॉन न्यूक्लियर बड़ा बॉम्ब जो है वो बनाया गया है, जो तकरीबन 1000 किलो या अप्रॉक्सीमेटली कोई 2000 पाउंड वज़नी है। और ये किसने बनाया है, किस मुसलमान मुल्क ने बनाया है, इसकी तफसीलात भी आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। एंड तक आपने इस वीडियो को देखना है। अच्छा जी, सबसे पहले तो एक कंट्रोवर्सी जो शुरू हुई थी, और वो थी जनाब गधे के गोश्त की। इस्लामाबाद के अंदर जो है वो ये गोश्त पकड़ा गया था। तो इस हवाले से कुछ मज़ीद खौफनाक इंकशाफात भी सामने आए हैं, और अभी जो मैं चंद खबरें इससे रिलेटेड आपके साथ शेयर करूँगा तो आप भी काफ़ी हैरान होंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी के डायरेक्टर हैं इरफान मेमन साहब। उन्होंने कहा है कि जी गधे के गोश्त की इस्लामाबाद से बाहर सप्लाई के हवाले से भी रिपोर्ट्स मौजूद हैं, कि यानी कि वो जो इस्लामाबाद में वो जो गोश्त पकड़ा गया था वो शायद इस्लामाबाद से बाहर भी सप्लाई होता रहा है, यानी दीगर शहरों को भी शायद भेजा गया है। और उन्होंने कहा है कि जी जब हमारी टीम मौके पर पहुंची तो 1000 किलो कटा हुआ गधे का गोश्त और 40 गधे जिंदा मिले, जबकि मौके पर मौजूद गैर मुल्की कसाई और चौकीदार को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि जी कितने गधे काटे गए और गोश्त कहाँ कहाँ तकसीम किया गया, इस पर अभी हम तहकीकात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस हवाले से हमारे पास 1 हफ़्ता पहले से मालूमात मौजूद थी। टीम्स की जानिब से 1 हफ़्ते तक काम किया गया ताकि मुल्ज़मान को रंगे हाथों पकड़ा जा सके। दूसरी जानिब एक और ख़बर यह आई है कि जनाब 2 चीनी कंपनियों ने पाकिस्तान से गधे का गोश्त बरामद करने की दरख्वास्त कर दी है कि जी वो पाकिस्तान से इम्पोर्ट करना चाहते हैं और पाकिस्तान एक्सपोर्ट करे गधे का गोश्त। और स्लॉटर हाउस और बरामद के लिए लाइसेंस लेने के लिए भी उन्होंने बाकायदा तौर पे पाकिस्तानी हुकूमत को अप्लाई कर दिया है। फूड हुकाम के मुताबिक चीनी कंपनी की लाइसेंस दरख्वास्त पर मुकम्मल छानबीन की जा रही है, और रेगुलेशंस मुकम्मल होने के बाद गधे का गोश्त और हड्डियाँ जो है वो चीन बरामद हो सकेंगी। उन्होंने कहा कि चीन को गधे का गोश्त और हड्डियाँ बलूचिस्तान से गवादर के जरिए बरामद की जाएंगी। गधे के गोश्त और हड्डियों से पाकिस्तान को कसीर ज़र मुबादला भी हासिल होगा। महकमा खुराक के हुकाम के मुताबिक चीनी कंपनी पर वाज़ेह किया गया है कि गवादर के अलावा कहीं गोश्त तैयार नहीं होगा। वजारत खुराक के हुकाम के मुताबिक खदशा है कि गधे का गोश्त मुकामी मार्केट में सप्लाई ना हो जाए, इसकी भी जो है वो पूरी तरह तैयारी की जाएगी। और वाज़ेह रहे कि हुकूमत ने गधे की खालें चीन को एक्सपोर्ट करने के लिए ग्वादर में एक बड़ा ज़बा खाना जो है वो तैयार किया है। ये इसलिए किया गया है ताकि तमाम गधों को इसी ज़बा खाने में ज़बा किया जाए और वहीं से खाल को एक्सपोर्ट किया जाए। इसके अलावा जनाब एक बड़ी ही अफसोसनाक खबर जो है वो आई थी, और वो ये थी कि जनाब एक एंकर पर्सन है जो पहले खैबर टीवी से मुंसलिक थी और उसके बाद K2 चैनल के अंदर जो है वो काम कर रही थी। तो पिछले दिनों जो चिल्लास और बाबूसर के एरिया के अंदर जो सैलाब आया था, उनके बारे में ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि शायद वो भी जो हैं वो अपनी फैमिली के हमरा यहाँ पे ट्रैवल कर रही थी, और उसके अंदर जो है वो भी अब लापता हैं। ये बड़ी एक अफसोसनाक खबर है जो सामने आई है, और ये बताया जा रहा है कि उनका जो नाम है वो है जनाब शबाना, उनका नाम ये बताया जाता है। और ये सामने आप उनकी तस्वीर देख रहे हैं। तो वो अपनी फैमिली के साथ जो है वो ट्रैवल कर रही थी और उनके बच्चे भी उसके अंदर मौजूद थे। अब उनके बारे में जो है वो ये बताया गया है कि उनका एक पर्स जो है वो मिल गया है उस एरिया से। गाड़ी
کا ملبہ مل گیا ہے لیکن باڈیز وغیرہ یا ابھی تک ان کے بارے میں کسی قسم کی کوئی اطلاع نہیں ہے. تو ٹیلی ویژن کی جو چینل کی جو انتظامیہ ہے انہوں نے وہاں کی جو لوکل اتھارٹیز ہیں ان کو یہ بتایا تھا کہ جی یہ بھی وہاں پہ ٹریول کر رہی تھیں تو ان کے بارے میں بھی جو ہے وہ چیک کیا جائے. تو ابھی تک صرف ان کی یہ چند گاڑی ملی ہے اور ایک پرس ملا ہے جس کے اندر ان کا آئی ڈی کارڈ ہے اور دیگر کارڈز وغیرہ آئیڈینٹیفیکیشن کے کارڈز اس پرس کے اندر موجود ہیں, لیکن اس کے علاوہ اور کوئی تفصیلات جو ہے وہ فی الحال نہیں ملی ہیں. اس کے علاوہ سوات کے علاقے خواجہ خیلہ میں ایک واقعہ پیش آیا تھا جہاں پہ ایک بچے کے اوپر جو ہے مدرسے میں پڑھنے والے ایک بچے کے اوپر تشدد کیا گیا تھا. تو اس میں ملوث مرکزی ملزمان کو پولیس نے جناب گرفتار کر لیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی خبر آئی ہے کہ ڈی پی او سوات محمد عمر خان کے مطابق مرکزی ملزمان قاری عمر اور اس کا بیٹا احسان اللہ سوات پولیس کی جانب سے شروع کیے گئے بھرپور سرچ آپریشن کے نتیجے میں گرفتار کیے گئے ہیں. یہ دونوں ملزمان 21 جولائی کو پیش ہونے والے واقعے کے بعد سے مفرور تھے. تو اس کے علاوہ جناب پنجاب اسمبلی کے اندر جو ہے وہ کل بڑی دھینگا مشتی جو ہے وہ چلتی رہی, اکھاڑا بن گیا لٹرلی پنجاب اسمبلی. اور اس کے اندر وجہ جو بتائی جاتی ہے وہ اپوزیشن کے رکن ہے خالد نثار ڈوگر, وہ جناب اٹھے اور وہاں پہ انہوں نے حکومت یعنی کہ مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے ایم پی اے حسان ریاض کو جو ہے انہوں نے تھپڑ جڑ دیا. جب انہوں نے تھپڑ مارا تو آگے سے جو حسان ریاض ہیں انہوں نے بھی آگے سے جوابی حملہ ان کے اوپر کیا. اور اس کی وجہ جو ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو قائم مقام اسپیکر ملک ظہیر اقبال چنڑ جو ہیں وہ اس وقت ہاؤس کی صدارت کر رہے تھے. تو اس دوران جو ڈپٹی اپوزیشن لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف سے جن کا تعلق ہے وہ تقریر کر رہے تھے. تو یہ جو حکومتی رکن ہے حسان ریاض صاحب یہ بیچ میں انٹرپٹ کر رہے تھے کافی زیادہ. تو بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ جو قائم مقام اسپیکر ہے ملک ظہیر انہوں نے ان کو کہا بھی کہ حسان صاحب اس طرح نہیں چلے گا, یہ مت کریں آپ, یہ انٹرپٹ مت کریں. اس دوران کوئی گرمی سردی ہوئی ہے اور اسی دوران یہ جو اپوزیشن رکن ہے پی ٹی آئی کے خالد نثار ڈوگر یہ اٹھے ہیں اور یہ انہوں نے آ کے جو ہے اس کے بعد ان کو یہ تھپڑ, یہ فوٹیج بھی جو ہے وہ اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. تو انتہائی افسوسناک بات, ابھی ایک مہینہ پہلے ہی ابھی ایک واقعہ پیش آیا تھا جس میں جب بجٹ پیش کیا جا رہا تھا تو اس دوران پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے جو ایم پی ایس تھے وہ احتجاج کر رہے تھے اور مطلب وہاں پہ نعرے وغیرہ بھی لگا رہے تھے. تو اس وقت اسپیکر صاحب نے جو ہے وہ 26 افراد کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس فائل کر دیا تھا الیکشن کمیشن میں کہ ان کو ڈی سیٹ کیا جائے. لیکن اس کے بعد معاملہ جو ہے وہ ٹھنڈا کیا گیا, دونوں سائڈز کے آپس میں کافی مذاکرات کے راؤنڈز ہوئے اور الٹیمیٹلی پھر وہ ریفرنسز جو ہیں وہ واپس لے لیے گئے. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کل یہ واقعہ پیش آیا. اچھا یہ صرف ہاؤس کے اندر نہیں ہوا, ہمیں یہ پتہ لگا ہے کہ جب یہ لوگ باہر گئے ہیں تو حکومتی اراکین سے تعلق رکھنے والے چند افراد جو ان کے ساتھ وہ گارڈ شارڈز وغیرہ اور اس طرح کے لوگ آئے ہوتے ہیں ان کی جانب سے بھی پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ گالیاں شالیاں وغیرہ دی گئیں اور وہاں پہ بھی مار کٹائی ہوئی ہے. وہاں پہ بھی کافی زیادہ جو ہے وہ نازیبا قسم کی زبان جو ہے وہ استعمال کی گئی ہے. لیکن میں حیران ہوں کہ پنجاب کی اسمبلی کے اندر پہلے اس طرح نہیں ہوتا تھا, پہلے پھر بھی نسبتاً ماحول جو ہے وہ کافی ٹھنڈا ہوتا تھا, لیکن پچھلے ایک مہینے کے اندر یہاں پہ بھی کافی زیادہ جو ہے وہ گرمی سردی اب سٹارٹ ہو گئی ہے. سو آئی ڈونٹ نو یہ کوئی اسٹریٹجی کے تحت ہو رہا ہے یا کوئنسیڈنس ہیں کہ یہ اس طرح کے واقعات جو ہے وہ ہو رہے ہیں, بٹ دے ڈڈ ناٹ برنگ اے گڈ نیم ٹو دا پارلیمنٹ. ایسے پارلیمنٹ سانو تو اونجی مطلب جس قسم کے الزامات پارلیمنٹ کے اوپر لگے ہوئے ہیں, لیکن اس طرح کا واقعہ ہو کہ مطلب کسونمکھی جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں, کسونمکھی سٹارٹ ہو گیا. یہی کام اگر سٹارٹ ہو جائے تو پھر رہ کیا جاتا ہے, پھر آپ کیا مہذب طریقے سے بات کریں گے, آپ یہ پارلیمنٹیرینز آپس میں کس قسم کی جو ہے وہ ڈیبیٹ کر سکیں گے. تو یہ جناب کل واقعہ ہوا ہے اور یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے خالد نثار ڈوگر ہیں ان کو 15 سیشنز کے لیے جو ہے وہ معطل کر دیا گیا ہے, جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ کافی زیادہ احتجاج بھی کیا ہے. اس کے علاوہ کل پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک اور بری خبر یہ آئی کہ ان کے جو مختلف رہنما ہیں جس میں محمد احمد چٹھا ہیں جو ممبر قومی اسمبلی ہیں, اس کے علاوہ پنجاب اسمبلی کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں احمد خان بچر, ان کی نااہلی کے نوٹیفیکیشنز جو ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے, کیونکہ ان لوگوں کو جو ہے وہ 10 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی انسداد دہشت گردی کی عدالت سے. احمد چٹھا صاحب جو ہیں وہ NA 66 سے MNA ہیں اور احمد خان بچر جو ہیں وہ PP 87 سے میاں والی سے جو ہے وہ MPA منتخب ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کی نااہلی کا نوٹیفیکیشن بھی جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے. تو موسٹ پرابلی اب اگر تو ان کو کوئی آگے ہائر کورٹ کے اندر اپیل میں کچھ ریلیف نہیں ملتا تو ان سیٹوں کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ انتخابات ہوں گے اور سینٹ کی سیٹ جو اعجاز چودھری صاحب والی ہے اس کے اوپر بھی موسٹ پرابلی دوبارہ ہی انتخابات ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں جناح ہاؤس کے قریب پولیس کی گاڑیاں جلانے سمیت 2 مقدمات میں ڈاکٹر یاسمین راشد کی ضمانت کی درخواستوں کے اوپر سماعت ہوئی. 9 مئی مقدمات کے ٹرائل کی مصروفیات کے باعث سماعت جو ہے وہ 4 اگست تک
ملتوی کر دی گئی ہے۔ عدالت نے ڈاکٹر یاسمین راشد کی ضمانت کی درخواست پر فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر رکھا ہے، اور یہ فیصلہ جو ہے اب 4 اگست کو سنایا جائے گا کہ کیا انہیں اس میں کوئی ریلیف ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ اس کے علاوہ میں نے آپ سے شروع میں بات کی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنی پالیسی کے اندر، اپنی اسٹریٹجی کے اندر بلکہ کہنا چاہیے، کچھ تبدیلی لے کر آئے ہیں۔ جنید اکبر صاحب نے جناب گفتگو کی ہے میڈیا سے، اور انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ تحریک تحفظ آئین کے تحت 5 اگست کا احتجاج جو ہے وہ اناؤنس کیا جائے گا، اور طریقہ کار بھی جو ہے وہی بتائیں گے۔ یعنی کہ بیسکلی وہ جو ایک براڈر پلیٹ فارم ہے جس میں دیگر ریجنل جماعتیں بھی شامل ہیں، پی کے میپ جس کے اندر شامل ہے، اور اس طرح دیگر جو بلوچستان اور کے پی سے تعلق رکھنے والی جماعتیں ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں، تو ان کے پلیٹ فارم کے اوپر ہی جو ہے وہ اب یہ احتجاج جو ہے وہ لیڈ کیا جائے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ اکٹھے ایکٹیویٹی ہوگی، پی ٹی آئی کی تحریک کو محمود خان اچکزئی جو ہیں وہ لیڈ کریں گے، اور 31 جولائی اور 1 اگست کو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے زیر اہتمام اسلام آباد میں یہ کانفرنس ہونے جا رہی ہے، اور اس کانفرنس کے اختتام پر 5 اگست کا لاہے عمل جو ہے وہ دیا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ایکسپریس نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ لاہور میں 5 اگست کو احتجاج کی اگر اجازت نہیں دی جاتی تو پھر اس کے بعد ایک پلان بی بھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے تیار کیا ہے، اور وہ یہ ہے، بائی دا وے انہوں نے مینار پاکستان کے اوپر جلسے کی اجازت بھی مانگی ہوئی ہے انتظامیہ سے۔ تو پلان بی یہ ہے کہ جی بڑے احتجاج یا جلسے کرنے کی اجازت اگر نہ ملی تو حلقہ وائز جو ہے وہ احتجاج جو ہیں وہ کیے جائیں گے۔ ڈویژنل تنظیم اور ٹکٹ ہولڈرز کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ اپنے یو سی سطح کے اوپر جو ہے وہ تنظیم سازی کے تحت جو ہے وہ احتجاج جو ہے وہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں 9 مئی کے مقدمات میں عمران خان کی ضمانت بعد از گرفتاری کی 8 اپیلیں سماعت کے لیے مقرر کر لی گئی ہیں۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں جسٹس محمد شفیع صدیقی پر مشتمل 2 رکنی بینچ جو ہے وہ آج 9:30 بجے ان اپیلوں کی سماعت کرے گا۔ سلمان صفدر کے ذریعے عمران خان نے 9 مئی کیسز میں اپیلیں دائر کر رکھی ہیں، اور لاہور ہائی کورٹ نے ضمانتوں کی درخواستیں جو ہیں وہ خارج کی تھی، تو اس کو انہوں نے ہائر کورٹ کے اندر جو ہے وہ اپیل کی ہے۔ اس کے علاوہ پشاور ہائی کورٹ نے سینئر سول جج اسلام آباد کی جانب سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے جو وارنٹ گرفتاری تھے انہیں معطل کر دیا ہے، اور اداروں کو ان کی گرفتاری سے روک دیا گیا ہے، اور درخواست گزار کو ہدایت کی ہے کہ وہ منگل یعنی کہ آج کے دن جو ہے وہ عدالت میں ہر صورت علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ پیش ہوں۔ 2 رکنی بینچ نے علی امین گنڈا پور کی جانب سے دائر ایک ضمنی درخواست کی سماعت کی، تو اس موقع پہ درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کو کہا کہ علی امین گنڈا پور نے پشاور ہائی کورٹ سے متعدد کیسوں میں حفاظتی ضمانت حاصل کی ہے، تاہم ایک کیس میں سینئر سول جج اسلام آباد نے وارنٹ گرفتاری جاری کی ہیں، اور 19 جولائی کو وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے درخواست گزار کو گرفتار کر کے 21 جولائی کو پیش کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ تو جس تاریخ کو ہمیں عدالتی حکم ملا وہ تاریخ پیشی جو ہے وہ پہلے گزر چکی تھی، اس لیے وزیر اعلیٰ جو ہے وہ پیش نہیں ہو سکے، تو اس لیے ان کو ایک ٹیمپرری ریلیف جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملٹری کورٹس کی جانب سے 45 دن میں اپیل کا حق دینے کے معاملے میں قانون سازی نہ ہونے پر سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ نے وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف جو ہے توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے۔ انہوں نے سابق چیف جسٹس نے درخواست جو ہے وکیل خواجہ احمد حسین کے توسط سے سپریم کورٹ میں دائر کی۔ اس میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے 7 مئی کو ملٹری کورٹس کیس کا فیصلہ سنایا تھا، تو سپریم کورٹ نے 45 دن میں ملٹری کورٹ سے سزا پانے والے ملزمان کو اپیل کا حق دینے کا حکم دیا تھا، لیکن اس سلسلے میں کوئی قانون سازی نہیں کی گئی، اور اس لیے یہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے، تو اس لیے ان کے اگینسٹ جو ہے توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب سی ٹی ڈی یعنی کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اور حساس ادارے کے مشترکہ آپریشن میں منگو پیر کے ایک گھر پر چھاپا مارا گیا، جس کے دوران دہشت گردوں سے شدید مقابلہ ہوا، اور پولیس حکام کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد جو ہے وہ مارے گئے۔ سی ٹی ڈی کے ڈی ایس پی راجہ عمر خطاب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہلاک ہونے والے دہشت گردوں میں ایک خودکش حملہ آور بھی شامل تھا، اور ہلاک ہونے والے دہشت گردوں میں سے ایک کی شناخت زعفران اور دوسرے کی قدرت اللہ کے نام سے ہوئی ہے۔ حکومت نے زعفران پر 2 کروڑ روپے کا انعام رکھا ہوا تھا، اور اس دہشت گرد کا گزشتہ سال چائنیز جو ہے سٹیزنز پر حملہ کرنے کا بھی ریکارڈ ہے، اور آپریشن کے دوران دہشت گردوں سے گرینیڈ، خودکش جیکٹس اور ایک ڈائری برآمد ہوئی ہے جس میں ٹارگیٹڈ افراد کے نام جو ہیں وہ درج ہیں۔ اس کے علاوہ جو ترجمان دفتر خارجہ ہیں ان کے مطابق نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ ابھی وہ مل کے بھی ہٹے تھے، اور اس کے بعد اب یہ دوبارہ ایک فون کال بھی ہوئی ہے، تو دونوں نے جو ہے وہ 2 طرفہ امور کے اوپر تبادلہ خیال کیا ہے، اور واشنگٹن میں حالیہ ملاقات کے بعد جو ہے یہ دوبارہ رابطہ ہوا۔ اب دس از ویری انپریسیڈنٹڈ
کہ اتنے کانٹیکٹس جو ہیں وہ ہو رہے ہیں اور انڈیا کے اندر ڈیفینیٹلی مرچیں لگی ہوں گی کہ بھائی یہ کیا ہو کیا رہا ہے, مطلب اتنے رابطے آپس میں ہو رہے ہیں. مطلب آپ کو یاد ہوگا ایک دور تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت تھی تو وہ کہتے تھے کہ جناب صاحب تو فون ہی نہیں کرتا کوئی. ایون شہباز شریف صاحب کی اپنی بھی حکومت جب پی ڈی ایم نے ٹیک اوور کیا تھا عمران خان صاحب کے خلاف تحریک اعتماد لانے کے بعد, تو اس وقت بھی امریکہ کی طرف سے کوئی ٹھنڈی ہوائیں نہیں چلتی تھی. لیکن اب ایسی ہوائیں چل رہی ہیں کہ لگ رہا ہے کمرے میں 2 اے سی لگے ہوئے ہیں, اتنی تیز ہوا چل رہی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جناب جو برٹش پرائم منسٹر ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے گفتگو کی ہے اور انہوں نے پھر یہ دعویٰ کیا ہے کہ جناب میں نے پاکستان اور انڈیا کی جنگ جو ہے میں نے رکوائی ہے. مطلب وہ تو لگ رہا ہے جیسے وہ سی ڈی پھنس جاتی تھی نا, سی ڈی کا جب ایک زمانہ ہوتا تھا سی ڈی پھنس جاتی تھی تو وہ ایک گانا ایک ہی جگہ سے بار بار لگنا شروع ہو جاتا تھا. تو ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی جو ہے وہ کوئی ایسی صورتحال لگ رہی ہے, وہ بار بار جو ہے وہ ایک ہی چیز رپیٹ کرتا رہتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی اگر میں نہ ہوتا نا دنیا میں اب تک 6 جنگیں ہو چکی ہوتی ہیں. میں نے تو تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کی جنگ بھی رکوا دی ہے. بائی دا وے وہ پتہ نہیں صحیح طرح رکی ہے کہ یا نہیں رکی, کیونکہ کمبوڈیا جو ہے نا وہ تھائی لینڈ کے اگینسٹ اپنی بارڈر کے اوپر پوری طرح اپنے بلڈ اپ جو ہے وہاں پہ کر رہا ہے. مطلب وہ اپنے سارے ہتھیار وغیرہ لا کے وہاں پہ کھڑا کر رہا ہے. ہتھیاروں کی جہاں تک بات ہو رہی ہے تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ جناب ایک بہت بڑا بم جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے اور یہ ہے جناب تقریباً کوئی 2000 پاؤنڈ اور 970 کلو گرام اس کا مطلب اپروکسیمیٹلی وزن بنتا ہے. تو ترکی نے استنبول میں بین الاقوامی دفاعی صنعت میلے میں جو ہے وہ اپنے اس طاقتور روایتی بم جس کا نام گزاپ ہے اس کی جو ہے رونمائی کی ہے انہوں نے. اور وہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ جناب یہ بیسکلی بنکر بسٹر کی طرح جو ہے وہ پینیٹریٹ کرتا ہے. ان کے مطابق امریکہ کے پاس جو بامز ہیں وہ اس حد تک پینیٹریٹ نہیں کر پاتے, لیکن یہ والا بام جو ہے یہ امریکی بام سے بھی جو ہے وہ زیادہ پینیٹریٹ کرتا ہے. امریکی بامز جو ہیں وہ ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے وہ کہ جی وہ جو اور یہ نان نیوکلیئر ہے, یہ ذہن میں رکھیے, یہ ایٹمی بام نہیں ہے, ایک نارمل کنونشنل بام ہے, لیکن اس کا سائز بہت بڑا ہے اور یہ بہت بڑا دھماکہ کرتا ہے. تو یہ ترکی کی جانب سے جناب اس کی جو ہے وہ نمائش کی گئی ہے. اب آ جائیں ذرا انڈیا کی طرف, اور وہاں پہ نریندر مودی کے ساتھ جو ادھیڑک رکھا گیا ہے اسے کل اس کی پارلیمنٹ کے اندر, بیسکلی ان کا مانسون سیشن جو ہے وہ پارلیمنٹ کا چل رہا ہے اور اس کے اندر اب انہوں نے باقاعدہ طور پہ آپریشن سندور کے اوپر جو ہے وہ ڈسکشن کا آغاز کیا. اب یہ ڈسکشن کیا تھی کہ جناب وہاں پہ جو اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے جو پارلیمنٹیرینز تھے انہوں نے اڑا کے رکھ دیا. اب یہاں پہ کیرلا کانگریس پارٹی کے ایم پی فرنانسس جارج, انہوں نے تقریر کرتے ہوئے جو بات کہی ہے اس کی وجہ سے پورے بی جے پی کے اندر جو ہے وہ آگ لگی. انہوں نے اپنی تقریر کے اندر کیا کہا, انہوں نے کہا ٹروتھ ہیز اے وے آف سرفیسنگ وائل آفیشیل نیریٹو یو ہیو ڈینائڈ ایئر کرافٹ لاسز, سیٹلائٹ امیجری, انٹرنیشنل انٹیلیجنس اینڈ ایون آر اون ڈیفense attaches, seminar notes reveal the truth. We lost three Rafales, 1 Sukhoi 30 Mark 1, 1 MiG-29, all shot down in our own territory. تو 5 جہاز گرنے کے حوالے سے انڈین پارلیمنٹ کے اپنے اندر بھی یہ اقرار آیا ہے ایک پولیٹیشین کی طرف سے جس نے کہا کہ جناب ہمارے 5 جہاز گرے ہیں, اور اس نے بتایا, اس نے کہا 3 رافیل ہیں, 1 سکوئی ہے اور 1 MiG-29 ہے. یہ 5 جہاز ہیں اور یہ پانچوں کے پانچوں ہمارے اپنے ٹیریٹری میں آ کے گرے ہیں. یہ اس نے بات کی. اب اس کے بعد جو ایک طوفان آیا ہوا وہاں پہ کہ یہ کیا کہہ دیا, یہ کیا کہہ دیا, یہ کیا کہہ دیا. بھائی وہ کہا ہے جو ظاہری بات ہے, جو سچ ہے, جو پوری دنیا کہہ رہی ہے, پوری دنیا مان رہی ہے. اگر کوئی نہیں مان رہا تو انڈینز خود نہیں مان رہے کہ نہیں ہمارے کوئی جہاز نہیں گرے. بات صرف یہاں ختم نہیں ہوتی, بلکہ لوک سبھا میں کانگریس کے ڈپٹی لیڈر گورو گوگوئی نے جو ہے وہ ایک بڑی زبردست وہاں پہ تقریر کی. انہوں نے کہا جی حکومت کو بتانا چاہیے کہ آپریشن سندور کیوں روکا گیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر داخلہ امت شاہ کو پہلگام دہشت گردانہ حملے میں سیکیورٹی خامیوں کی اخلاقی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے. انہوں نے کہا کہ ہم آج راج ناتھ سنگھ جی سے جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے کتنے لڑاکا طیارے مارے گئے ہیں. ہمیں یہ نہ صرف عوام کو بلکہ اپنے فوجیوں کو بھی بتانا ہوگا, کیونکہ ان کے ساتھ بھی جھوٹ بولا جا رہا ہے. پورا ملک اور اپوزیشن وزیر اعظم نریندر مودی کی حمایت کر رہے تھے. 10 مئی کو اچانک ہمیں معلوم ہوا کہ جنگ بندی ہو گئی ہے. کیوں؟ ہم پی ایم مودی سے جاننا چاہتے ہیں کہ اگر پاکستان گھٹنے ٹیکنے کو تیار تھا جیسا کہ وہ آپ لوگ کہتے ہیں, تو پھر آپ کیوں رکے اور کس کے آگے جھک گئے. امریکی صدر 26 بار کہہ چکے ہیں, ویسے اب 27 ہو گیا, جب تک تقریر کی تھی تب تک 26 تھا. تو امریکی صدر 26 بار کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے بھارت اور پاکستان کو جنگ بندی پر مجبور کیا. تو آخر یہ معاملہ کیا ہے, بولتے کیوں نہیں, جواب کیوں نہیں دیتے. تو اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے بھی جو ہے وہ تقریر کی, اور اپوزیشن سے مخاطب ہوتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی سوال پوچھنے کے بجائے آپ اس آپریشن میں کتنے ہندوستانی طیارے مار گرائے گئے, اسے آپریشن کی کامیابی پر انہیں بات کرنی چاہیے. انہوں نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کیا سوال کریں.
انہوں نے کہا کہ بھارت نے آپریشن روک دیا کیونکہ مشن سے پہلے طے شدہ مقاصد پوری طرح حاصل ہو گئے تھے. آپریشن سندور کو کسی دباؤ پر روکنے کا الزام بے بنیاد ہے. انہوں نے کہا کہ میں ایوان کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس آپریشن کا مقصد کسی علاقے پر قبضہ کرنا نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ 10 مئی کی صبح جب بھارتی فضائیہ نے پاکستان کی کئی ہوائی اڈوں پر حملہ کیا تو پاکستان نے شکست قبول کرتے ہوئے تنازع روکنے کی پیشکش کی. یہ پیشکش اس شرط کے ساتھ قبول کی گئی کہ یہ آپریشن صرف روکا جا رہا ہے اور اگر مستقبل میں کوئی مہم جوئی ہوئی تو آپریشن دوبارہ شروع کیا جائے گا. رنگ بازی ڈرامے بازی ان لوگوں کی. مطلب ایسا کبھی ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے اگر اتنا ہی کمال کیا ہوتا تو پھر آپ آپریشن تھوڑی روکتے. تو اپوزیشن نے جو ہے ان کو کل مطلب ناک و چنے چبا کے رکھ دیا, لٹرلی ادھیڑ کے رکھ دیا. اور اسی لیے نریندر مودی آ کے پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھ رہا تھا, اسی لیے کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ یہ تقریریں ہونی ہیں اور مجھے ساری تقریریں جو ہے نا وہ فیس کرنی پڑیں گی, جس کی وجہ سے اس نے کہا کہ بہتر ہے کہ اس کو اوائڈ ہی کیا جائے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.